अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और रावलपिंडी में लियाकत बाग के अंदर मोहतरमा की जो जाए शहादत है वहां पर आज पहली दफा पीपल्स पार्टी आ रही है बरसी मनाने। और पहले तो बरसी की तकरीबात जब भी हुई हैं 11 तकरीबात जो है मुसलसल वो गड़ी खुदा बख्श में हुई है। इस दफा पीपल्स पार्टी ने लियाकत बाग में बरसी मनाने का फैसला किया है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज शाम को बिलावल भुट्टो जरदारी 4 बजे के बाद तकरीबन बरसी के जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क भर से जियालूं के जो काफिले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त पीपल्स पार्टी के मीडिया सेंटर पर मौजूद हैं। ये मीडिया सेंटर 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ही कायम किया था और यहाँ पर फरतुल्लाह बाबर बैठते हैं। ये उनकी नशस्त है जहाँ पर वो तशरीफ़ रखते हैं। नज़ीर धोकी यहाँ के केयर टेकर हैं। जो भी बयानात आप देख रहे होते हैं असफ अली जरदारी के, बिलावल भुट्टो जरदारी के या इससे पहले मोहतरमा शहीद के जो बयानात जारी होते थे यहाँ से ही होते थे। पीपल्स पार्टी लियाकत बाग क्यों आई है इस पर बात करेंगे और बीबी की शहादत के हवाले से बात करेंगे कि अगर बीबी होती तो मुल्क के हालात क्या होते आज। इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको गुजारिश होगी कि चैनल सब्सक्राइब करें और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपनी राय भी ज़रूर दें, कमेंट्स ज़रूर करें। जवाद फैजी साहब हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हैं और पीटीवी में 8-10 साल 5-8 साल इन्होंने प्रोग्राम किया है। बड़ा ज़बरदस्त चौथा सतून ये सहाफ़त के हवाले से इनका प्रोग्राम होता था। तो आज हमने इनको दरख्वास्त की है कि बीबी के हवाले से हमने इनसे बात करेंगे। फैजी साहब, होता था नहीं, अब भी है लेकिन अब चैनल 5 पे है। चैनल 5 पे है। हाँ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तस्दीक की। बरसी है मेरी नहीं। हाँ, तो बीबी के हवाले से बात करेंगे। पहले बरसी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी लियाकत बाग आई है बरसी का प्रोग्राम लेकर। ये प्लान क्या है, टारगेट क्या है आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का? देखिए, जो हालात नजर आ रहे हैं ना, आपने देखा और शाकिर साहब आपने खुद बहुत अच्छे लेवल पे अपोजिशन की बातों को आप कवरेज भी दे रहे हैं, कवर करते हैं, बीट संभाले हुए। गुड, मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। और आपने मौलाना का आना और मौलाना आ रहा है जा रहा है, वो भी मैं भी आपके साथ था कई दिन वहाँ पे, अपने अपने हम देख रहे थे एंगल्स से। और उसके बाद देखा कि 22 दिसंबर को कश्मीर का ही नाम सही जमात इस्लामी ने भी एक अच्छा शो किया इस्लामाबाद के अंदर। फिर आज ही की बात करें तो यस्टरडे, गुज़िश्ता रोज, आज तो बरसी है बीबी की और हर तरफ यही चीज़ नज़र आ रही है। देयर इज़ नो डाउट कि बहुत बड़ा नुकसान इस कौम का हुआ और उससे जो बदनामियाँ हमने समेटी वो अलग एक बार बहस है। लेकिन आपने देखा कि कल जेलम में इमरान खान साहब ने भी खिताब किया जलसे से। तो ये जलसे शुरू हुए और ये पावर शोज है कि शो ऑफ पावर कि कौन कितना अवामी लोग इकट्ठे, नारे, गुफ्तगू, खिताबात, ये वो एक। और 11 साल अगर गड़ी खुदाबख्श में ये बरसी की तकरीब हुई है और उसमें भी बहुत सारे तारीखी अल्फाज भी जनाब जरदारी ने निकाले अपने मुंह से, और बिल्ले और दूध पीने वाले और उससे लेके बहुत कुछ इसमें हुआ। और अभी भी ये जो लियाकत बाग है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और किसी भी पाकिस्तान के बड़े सियासी रहनुमा को अगर आप देखेंगे माजी से लेके पाकिस्तान बनने से पहले भी और बनने के बाद स्पेशली, तो लियाकत बाग की बहुत अहमियत है, पिंडी में स्पेशली। और जब खूनी बाग भी कहा जाता है और जब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बन गया कराची से, तो फिर तो इसकी अहमियत और भी होगी। बल्कि यहाँ मैंने बहुत सारे मुकर्रीन को ये भी लियाकत बाग में एक तकरीर करके, वो अलामा सालनी ज़हीर हो या MRD के दीगर कायदीन हो, मोहतरमा भी उसमें थी, कि वो जब कहते थे ना पिंडी में आके ज़ियाउल हक को कि लो हमने भी ले लिया है घर तेरे घर के सामने, तो वो पिंडी की एक और भी जो मशहूरी है या जो ताकत है या जो सरचश्मा है, तो उस हवाले से भी पिंडी एक देयर इज नो डाउट कि अहमियत का हामिल शहर है। उसमें ये करना और लियाकत बाग को भरना, फिर उसमें क्या जोशो बलबला होगा। और फॉर श्योर मैं ये कहूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस जगह वो शहीद हुई, जिस जगह ये मामला हुआ, ये कत्ल नाहक हुआ, ये दहशतगर्दी हुई और ये पाकिस्तान को टारगेट किया गया, तो उसी जगह पे ये करना देयर इज नो डाउट कि बड़ा काम है। और अब देखना ये है कि आज क्या ऐलान करते हैं और लोग कितने आते हैं।
اس سے اندازہ ہو سکے. نہیں تو یہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جس طرح پیپلز پارٹی کی ظاہر تباہ ہو گئی ہے، پنجاب میں سندھ میں سندھ تک محدود کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو. پنجاب میں جو پارٹی پنجاب سے جیت کر آتی ہے مرکز میں آٹومیٹک، ظاہر ہے بڑا صوبہ ہے پنجاب، مرکز میں وہی اقتدار میں آتی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں اس وقت جس کنڈیشن میں چل رہی ہے، جس پوزیشن میں چل رہی ہے، ہاں پارلیمانی حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، ووٹ بینک کے حوالے سے، کتنے لوگ ہیں ہاں تو یہ جلسہ جو ہے آج کا جو برسی کا جلسہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کو کوئی یہاں سے بوسٹ ملے گا کیا؟ ریوائول ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی اگر لوگ آئیں گے تو وہ بوسٹ ہوگا. لیکن نا جو جماعت بھی، جو تنظیم بھی یا جو لیڈر بھی لوگ اگر سامنے لا کے بٹھانے میں آج کے دور میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے چینلز پہ ہر بندہ لیڈر، اتنے زیادہ فٹ لیڈر جا رہے ہیں کہ چینلز پہ بیٹھے ہیں نا، لیکن بندے اکٹھے کرنا آج کے دور میں دیر از نو ڈاؤٹ یہ کوئی سوکھا کام نہیں رہا، کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے ہمارے لیے کیا گیا ہے. تو یہ شکایات بھی لوگوں کو موجود ہے اپنی ہر لیڈر سے، ہر اس جماعت سے جس کی حکومتیں رہی ہوں. تو ان حالات میں یہ شو کر لینا، اور اگر کے پی سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اگر پنڈی خود آپ کو پتا ہے کہ پنڈی میں اور مضافات میں اسلام آباد کے یہاں سے پیپلز پارٹی کے لوگ رہے ہیں، پارلیمنٹیرین، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، بخاری صاحب رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پہ. لہٰذا دیکھنا یہ کہ وہ اپنے حلقوں میں کتنا اثر رکھتے ہیں، اپنے کارکنوں میں کتنی جان رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں. قمر زمان قاہرہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے، دن کو یہاں رات کو وہاں. جو میں نے بھی پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج میں ادھر جا رہا ہوں، آج میں ادھر جا رہا ہوں، فون پہ بات ہے یار ادھر رات 2 بجے ویلا ہو رہا ہوں، پھر میں صبح بھاگ رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ پیپلز پارٹی کے لیے بحیثیت مجموعی اور پیپلز پارٹی پنجاب کے لیے یہ اسپیشلی یہ اس میں بھی ان کے لیے بھی چیلنج ہے نا کہ وہ میزبان تو وہ ہیں، اور اگر پارٹی اسٹرکچر وائز چلا جائے تو پھر پنجاب کی میزبانی بنتی ہے. اور جب پنجاب کے اندر اگر شو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھوڑے جو باقی دوڑ رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی پھر سے شامل ہوگی. بی بی حیات ہوتی تو پاکستان کے حالات کیا ہوتے آپ کے خیال میں؟ خود پیپلز پارٹی کے حالات کیا ہوتے؟ زرداری صاحب کہاں پر ہوتے؟ بلاول صاحب کہاں پر ہوتے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بی بی اگر آج ہوتی تو ملک کا لیول کچھ ضرور بہتر ہوتا. جس طرح آپ ان کی آخری دنوں کی گفتگو، میٹنگز، ان کے چہرے کی بردباری، ایک میں سچی بات بتاؤں، آئی واز ان کینیڈا، ٹورانٹو میں تھا جب یہ اطلاع مجھے بھی ملی، اور میں نے اس سے بڑا اجتماع بیرون ملک کسی اور کے حوالے سے نہیں دیکھا، جس میں گورے، کالے، ہندو، عیسائی سارے آئے ہوئے تھے اور سب افسوس کا اظہار کر رہے تھے. پوری دنیا کے وہاں پہ جو کونسل جنرلز تھے وہ پہنچے ہوئے تھے. تو وہ ایک دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ اور سچی بات ہے پیپلز پارٹی کے مخالفین کے جو لوگ بھی تھے نا، مخالفین بھی جو تھے وہ بھی رو رہے تھے، کیونکہ وہاں جا کے نا پردیس میں اسپیشلی اتنا پھر نہیں ہوتا کہ یہ بھٹو کی بیٹی تھی، یہ ضیاء الحق کا پیدا کرتا تھا، یہ کرکٹ سے آیا ہے، یہ نہیں. تو وہاں پہ پاکستانیت، اور پھر بے نظیر بھٹو دیر از نو ڈاؤٹ بڑا نام تھا. تو اگر وہ آج ہوتی تو بلاول اس وقت کہاں ہوتے؟ وہ بھی کہیں مرتضیٰ جونیئر کی طرح اور ذوالفقار جونیئر کی طرح کسی آرٹ میں کوئی فن کا. نہیں، میرا خیال ہے بلاول صاحب کی وہ تربیت کر رہی ہوتی اس وقت. میرا جو اب تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے سیاسی پولیٹیکل تربیت ہو رہی ہوتی. ہاں، زرداری صاحب پتہ نہیں شاید جیل نہیں ہوتے، جیل میں نہ ہوتے تو ملک سے باہر ہوتے، تو ایسی کوئی چیز ہوتی. اور لیکن ملک کے حالات اچھے ہوتے یار، پارٹی کے حالات اچھے ہوتے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے. دیکھیں آج جو باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں وہ بے نظیر، اور شاید پی ٹی آئی بھی پیدا نہ ہوتی. بے نظیر بھٹو، ہاں یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی نا تو وہ کیا کہتی تھی جو آج کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، باقی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی تو یہی کہتی تھی کہ یہ کردار نہ ادا کرو جو آپ کا نہیں بنتا، عوام کو ڈائریکٹ منتخب کرنے دیا جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان دنوں آئی جائی سے لے کے پیپلز پارٹی کے حکومتیں بننے سے لے کے مالی طور پہ اس وقت ہوتا تھا، صرف بیلٹ باکس کے اندر ووٹ نہیں تبدیل ہوتے تھے. یہ پچھلے دنوں ایک بہت سینئر رہنما نے میرے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ پہلے پیسے ملتے تھے کہ یہ پیسے لگا لو زور اپنا. اب یہ جو بیلٹ باکس جو ہے نا ان کے اندر پرچیاں کم یا زیادہ کرنا اس حد تک مداخلت نہیں تھی.
تو اور کہہ بھی کون رہا تھا پچھلے دنوں؟ ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز اللہ، تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، تو بی بی یہی کہتی تھی کہ نہ کرو. دیکھیں نا فاروق لغاری کے ہاتھوں خود پیپلز پارٹی کا بندہ وہ بھی، اور پھر کیا کیا ہوا اس کے پیچھے بھی علیحدہ کہانی ہے. میں ان دنوں اسی اسلام آباد میں تھا جب کہانیاں آ رہی تھی کہ ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے. کبھی اس پہ پھر بات کریں گے. لیکن بی بی اگر ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک کھلاڑی بن کے بات نہ کر رہی ہوتی، بلکہ وہ اگر کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بات کر رہی ہوتی تو اس میں مزید میچورٹی ہوتی، اس میں مزید کوئی، میرا ایمان ہے کہ درد ہوتا اور قوم کی کوئی نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی جب آئی تھی تو وہ بی بی نہیں تھی جو پہلے بی بی تھی. بی بی چینج ہو کر آئی تھی، بڑی میچور، ظاہر ملک کے لیے قوم کے لیے کچھ کرنے آئی تھی. لیکن ظاہر ہے جنہوں نے برداشت نہیں کرنا تھا، جنہوں نے راستے سے ہٹانا تھا، تو انہوں نے اپنا کام کر لیا. لیکن آج بلاول پہ کو دیکھیں گے کہ بلاول کیا اناؤنس کرتے ہیں، آگے کا کیا میں نہیں سمجھتا ہے. تو پنڈی کا جلسہ امپورٹنٹ تو ہے، there is no doubt، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑا اعلان پنڈی کو بھی میسج ہوگا، اصل پنڈی والوں کا بھی میسج ہوتا ہے. اصل تو میسج ان کا پنڈی کو ہوتا ہے. اسلام آباد والے تو ادھر سے سنتے ہیں وایا پنڈی. تو وہ یہ ہے کہ میسج وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سردست ایسی کوئی چیز ہے. ہاں ایک بات ہے جو یہ شام ڈلنے کے بعد اور پھر آج کے ڈیٹ میں ہمارے یسٹرڈے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ ایف آئی اے کا چھاپا، اس پہ تو وہ چھاپے کے بعد اور پھر یہ دیکھیں کہ خود محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی منانے کے لیے، یوم شہادت منانے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی تھی عدالت سے. مولانا آزادی مارچ لے کر آئے، ان کو اجازت ملی، جنگل کاٹ کر، جھاڑیاں کاٹ کر ان کو صفائی کر کے دی گئی، بٹھایا گیا. اس کے بعد جماعت اسلامی نے ابھی 2 دن پہلے ہی کشمیر مارچ کیا، ان کو بھی اجازت ملی. پیپلز پارٹی تو پراپر اس جگہ پہ کرنے جا رہی ہے، کوئی روڈ راستہ تو ہے نہیں کہ روڈ، جس کا نام ہی جلسہ کا ہے، جس کا نام ہی لیاقت باغ ہے، جلسہ کا ہے، جو جلسے کے لیے پراپر مخصوص ہے، وہاں پر اجازت نہیں مل رہی. تو یہ کیا کیوں نہیں مل رہی تھی؟ شاید اداروں کے ذہن میں ہو کہ خونی باغ ہے اور کوئی ایسی سیکورٹی پرپز کیسے، لیکن بنتی نہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سیکورٹی پر باقی لوگ سب لوگ کر رہے ہیں، عمران خان جیلوں میں جلسہ کر سکتے ہیں، بلاول نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکورٹی کے اداروں کو تو ہر وقت مستعد اور فعال ہونا چاہیے. لیکن ایشو کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ سردست جو میں نے بات کی ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا یا پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت نہ دینا، ان کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے دفاتر پہ جہاں بیٹھے ہوئے تھی نا انہیں چھاپا پہ جائے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ. اب ان چیزوں کو دیکھ کے بلاول کیا ایسی نئی بات کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی بڑی نئی بات ہوگی. لیکن ہاں للکار میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی جذباتی تقریر ہوگی. ماں ہے اور پیپلز پارٹی کی وہ بیٹی رانی اور بی بی رانی، وہ جب جمہوریت بہترین انتقام، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزوں میں میرا خیال ہے کہ بلاول جذباتی گفتگو فرشور کریں گی اور کرنی بھی چاہیے. آج کے دن تو اور برسی پہ اور شہادت یوم شہادت پہ ہوتا کیا ہے، خراج تحسین بھی پیش ہوگا اور جذبے کو بڑھایا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی، ہاں بیرون ملک کے والے سے کوئی باہر سے کوئی ایسی چیز یا حکومت کا کوئی ایسا سکینڈل یا کوئی ایسی چیز، میری صافیانہ زندگی تو یہی کہتی ہے کہ انہیں پھر ایسی کوئی چیز پیش کرنی چاہیے جس سے ایک دفعہ حکومت کو بھی لگے گا جی کام کھل گیا. چلیں، بہت شکریہ فیضی صاحب. ویورز، جواد فیضی کی باتیں آپ نے سنی بی بی کے حوالے سے. پروگرام آپ کو اچھا لگا تو اس کو ضرور لائک کریں. لیکن برسی کے جو آج کا جلسہ ہے وہاں سے بھی میں کوشش کروں گا کہ 1-2 پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں.